बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में एक स्याह दौर आज खत्म हुआ है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के सरबराह थे और गाड़ी ड्राइव कर रहे थे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, बिल आखिर वो आज रुखसत हो गए हैं। नए वजीर आजम आ चुके हैं, अनवार काकड़ साहब निगरान वजीर आजम। उन्होंने आज हल्फ उठा लिया। ईवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, उसकी सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। और उनका हल्फ एक निगरान वजीर आजम के तौर पे था या एक फुल वजीर आजम के तौर पे था। और जो ईवान सदर में तकरीब हुई, उस तकरीब के मनाजिर क्या बता रहे थे कि अनवार काकड़ साहब 60 दिन के लिए आए हैं, 90 दिन के लिए आए हैं, या फिर 60 महीनों के लिए आए हैं, या फिर 3 साल के लिए आए हैं। ये आपके सामने एक तस्वीर रखते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब अटक जेल में मौजूद, और वहां की भी सूरत हाल आपको आगाह करेंगे, क्योंकि जो असल खिलाड़ी है सियासत का, जिसके पास पाकिस्तान के अवाम की ताकत है, और जो नए नए सर्वेज हो रहे हैं, उस सर्वेज में भी उन सारे के सारे आदाद शुमार में भी पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, और उनको उठा के बंद किया हुआ है जेल में, काल कोठड़ी में, एक डेथ सेल में डाला हुआ है। कैदी नंबर 804 और बैरक नंबर 3 का ये मकीन है। तो बताते हैं वहां की क्या सूरत हाल है। जरा पहले देखते हैं कि इस्लामाबाद में आज क्या हुआ। इस्लामाबाद में बड़े दिलचस्प मनाजिर देखने को मिले, और अनवार काकड़ साहब जो कि निगरान वजीर आजम, पहले भी निगरान वजीर आजम आते रहे, ये 8वें निगरान वजीर आजम है, लेकिन ऐसी तकरीब पहले कभी नहीं देखी। भरपूर किस्म की तकरीब, बड़ी फुसफुसी तकरीब होती है ईवान सदर में। और निगरान वजीर आजम की, क्योंकि उन्होंने आना होता है 60 दिन के लिए, 65 दिन के लिए, 70 दिन के लिए मैक्सिमम, और वो आते हैं और आके इलेक्शन करवाते हैं, और डे टू डे जो एक होते हैं उमूर रियासत के, वो चलाने होते हैं, और उसके बाद वो रुखसत हो जाते हैं। कोई मेजर पॉलिसी, मेजर डिसीजन उन्होंने नहीं लेना होता, इल्ला ये कि कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी उफ्ताद आन पड़े। तो आज तक पाकिस्तान में सिर्फ एक दफा हुआ, केयर टेकर सेटअप के दौरान 2 वाकयात हुए। एक 1988 में हुआ, जब जनरल ज़िया साहब का जो C-130 है वो शिकार हुआ दहशतगर्दी का, और हमारी पूरी की पूरी जो मिलिट्री लीडरशिप है, आला तरीन फौजी क़यादत, वो सारी की सारी उसमें शहीद हो गई थी। उस वक्त एक हंगामी हालत थी केयर टेकर के तौर पे, लेकिन उस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाया ही नहीं गया था। एक ही गालिबन खटक साहब थे, उनको सीनियर मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया था, और सदर इसाक खान साहब थे, वही सारे मामला चला रहे थे। और इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने और प्रेसिडेंसी ने मिलकर मामला चलाए और इलेक्शन करवा दिए। और दूसरा जो वाकया हुआ वो हुआ था जब निगरान हुकूमत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2007 में, दिसंबर 2007 में शहीद कर दिया गया, दहशतगर्दी का निशाना बने। उस वक्त एक हंगामी हालत हुई, और उस वक्त भी थोड़ा सा अरसा आगे किया गया, और इलेक्शन हो गए थे, और वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। तो ये 2 मौके हैं। बाकी अदरवाइज नॉर्मल वे में सारे के सारे निगरान दौर जो है वो गुजरा है। अब अनवार काकड़ साहब जो हैं, पहली बात तो यह है कि अब जो मर्जी ये कहते रहें, शोर मचाते रहें, वजाहतें करते रहें, लेकिन इनको नहीं पता था, ना ही वजीर आजम शहबाज शरीफ को पता था कि कौन होगा निगरान वजीर आजम, और ना ही लीडर ऑफ अपोजिशन को पता था कि कौन होगा निगरान वजीर आजम। नवाज शरीफ साहब की सारी मुशावरत, मरीम साहिबा की मुशावरत, बिलावल भुट्टो साहब की, जरदारी साहब की सारी मुलाकातें मीडिया मेट हो गई, क्योंकि होता यह है कि इतने बड़े बड़ी मीटिंग्स हुई थी, सब ने एक एक कमेटी बना दी थी। पीपल्स पार्टी ने भी एक कमेटी बनाई हुई थी कि ये कमेटी है, गिलानी साहब उसमें थे जो हेड कर रहे थे, कि ये मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुशावरत करेगी, और फिर एक निगरान वजीर आजम के तौर पर मुतफिका तौर पर नाम पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने बना दी, फिर मुस्लिम लीग नवाज ने बना दी, फिर MQM ने बना दी, फिर BAP ने बना दी। सारों ने कमेटियां बना के और मैदान में छोड़ दी कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक कमेटी बना दी कि हम निगरान वजीर आजम का तयन करेंगे। वो तवील मुशावरत होती रही, और इतने नाम आए, लेकिन अनवार काकड़ साहब का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं आया, दूर दूर तक कहीं नहीं आया। तो ये सिचुएशन थी, और आनन फानन जो मैं सारी सिचुएशन बता चुका हूँ कि कैसे यकदम उनके थमा दी गई पर्ची, बल्कि लेटर टाइप करके, थमाई भी नहीं, लेटर टाइप करके आ गया। MS ने सामने रखा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने, कि ये दस्तखत कर दें, ये समरी है। उन्होंने दस्तखत कर दिए, रियाज साहब ने भी, राजा रियाज साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब ने भी, और सदर ममलिकत ने फौरी तौर पर मंजूरी दे दी, और आनन फानन अनवार काकड़ साहब का नाम सामने आ गया। ये है हकीकत, और उसकी झलक फिर हमने आज देखी। इससे पहले पीपल्स पार्टी और ये सारे के सारे शोर मचा रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज में
چپ لگی ہوئی ہے، بالکل چپ ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ نہیں، خاموشی کی زبان نہیں ہوتی، جب چپ لگ جائے، بہت طویل عرصے تک چپ لگ جائے تو وہ خاموشی نہیں ہوتی، وہ ایک صدمہ لگا ہوتا ہے، ایک دھچکا لگا ہوتا ہے، اس لیے یہ ہوا ہے، ساری کی ساری صورتحال ہوئی ہے۔ اور ایک دوسرے سے پھر یہ خطوط نہ لکھ پاتے کہ آپ مجھے خط لکھیں، آپ مجھے لکھیں، میں آپ کو لکھوں گا، اور ہم اس طریقے سے ذرا معاملہ بناتے ہیں۔ پھر انوار کاکڑ صاحب کے ایک نیب کی ایک پرچی بھی جو ہے وہ بھی سرکولیٹ کرنا شروع کر دی گئی، ان کی اور ان کی غالباً اہلیہ یا ان کے کوئی ریلیٹو تھیں، اور ان کی بھی پرچی جو ہے وہ بھی وہ ایک نوٹس تھا نیب کا، وہ بھی سرکولیٹ کرنا شروع ہو گیا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں چیزیں یہ بہت کوشش کی۔ اب چونکہ اب جو ایوان صدر میں تقریب ہوئی ہے اس کا پہلے حال سن لیں۔ بالعموم میں نے کہا کہ بڑی سادہ تقریب ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے یہ 60 دن کے لیے، 65 دن کے لیے، 70 دن کے لیے آئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ایوان صدر میں ملٹری لیڈرشپ تو ساری کی ساری موجود تھی، اور اس کے بعد ڈپلومیٹس، سفارتی حلقے جو ہیں، سفارتکار، غیر ملکی سفارتکار بڑی تعداد میں موجود تھے، اور میڈیا بھی موجود تھا۔ لیکن وہاں پہ 87 رکنی کابینہ تھی، 87 ممبرس کی کیبنٹ تھی یہ، اور بلوچستان عوامی پارٹی اس حکمراں اتحاد کا حصہ تھے جس کے انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں رکن تھے اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی باب کے۔ تو 87 رکنی کابینہ جو ہے، کیبنٹ ممبرز تو ویسے بھی کلیگ ہوتے ہیں اور اتحادی ہوتے ہیں، تو 87 ممبرز میں سے وہ باقی سارے کے سارے 87 کدھر گئے؟ صرف ہمیں 3-4 چہرے نظر آئے، باقی سب کے سب غائب۔ کیونکہ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ اہم وزراء جو ہیں وہ تو آتے ہی آتے ہوتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے سابق وزراء کو، اور شہباز شریف صاحب کی مجبوری تھی کہ ان کو بیٹھنا تھا وہاں پہ، وہ آئے اور بیٹھے، اور اس کے بعد جیسے ہی 187 ممبر، دوسری بات مولانا فضل الرحمان صاحب نظر نہیں آئے، کیونکہ ان کے نومینی تھے سارے، کیونکہ حکمراں اتحاد اور اپوزیشن تو راجہ ریاض صاحب ڈمی تھے نا، دونوں سارے ایک ہی تھے، وہ تو منحرف ارکان تھے پی ٹی آئی کے، وہ بھی مسلم لیگ نواز کا ہی بی ٹیم تھی جو اپوزیشن لیڈر تھے، اور تحریک انصاف کی، وہ سارے کدھر تھے؟ نظر نہیں آئے۔ خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ انہی کا وزیر اعظم تھا، انوار کاکڑ صاحب انہی کے وزیر اعظم۔ مریم صاحبہ نظر نہیں آئی، اسلام آباد میں موجود تھیں لیکن نظر نہیں آئی، بلاول صاحب نظر نہیں آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب نظر نہیں آئے، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ نظر نہیں آئے، یعنی کوئی بھی موجود نہیں تھا اس تقریب میں۔ ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا، یا انہوں نے معذرت کر لی، یا انہوں نے بائیکاٹ کیا، یا انہوں نے غصہ نکالا، یہ سارا کچھ۔ حمزہ شہباز نظر نہیں آئے، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ شہباز شریف صاحب تو ایز پر پروٹوکول وہ جو تھے وہ موجود تھے، شہباز شریف صاحب ایک آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ موجود تھا، باقی تو سارے فارغ تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اپنی اسپیکر کی حیثیت سے موجود تھے، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں ڈاکٹر شہزاد وسیم موجود تھے، تو یہ تو تھے آفیشل جو ہیں، لیکن پولیٹیکل پرسنالٹیز میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ انوار کاکڑ صاحب جو ہیں وہ سب کے لیے ہی ایک حیران کن تھا، اور ان کے جو پرچیاں تھیں وہ ساری کی دھری رہ گئیں۔ پھر باقی نام کیوں نہیں ظاہر کر رہے؟ کیونکہ اگر باقی نام بھی تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو بتا دیا کہ بھئی ہمارے تو یہ نام تھے، خورشید شاہ صاحب کے ذریعے انہوں نے کنوے کر دیا کہ بھئی یہ ہمارا نام نہیں ہے، ہمارے نام تو یہ تھے، اور ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ سینٹ سے ایک سٹنگ سینیٹر کو لیا جائے گا، یہ ہمارے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اور ان کو یہ باقی ساری ڈرامے بازی ہو رہی ہے کہ جی ان کو وضاحت پوچھ کر دی، خورشید شاہ صاحب کو نوٹس جاری کر دیا، ان سے پوچھ لیا، ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا، پھر فیصل کریم کنڈی صاحب آ گئے، اور شادیہ مری آ گئیں، اور نوید قمر صاحب آ گئے، سب کے سب میدان میں آ گئے، نہیں یہ غلط بات ہے، یہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی نے بھی اس بار جو ہے پیپلز پارٹی نے کوشش تو بہت کی کہ ساری کشتیوں میں سوار ہوا جائے، اور ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا جائے، لیکن ایکسپوز تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو لہذا جو درون خانہ جتنی بھی ایک چیس بورڈ سجایا گیا تھا، میاں صاحب نے، زرداری صاحب نے، مریم صاحبہ نے، بلاول صاحب نے، سب نے جو چیس بورڈ مل کر سجایا تھا، وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہاتھ کر کے چلے گئے۔ ورنہ تو شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا، اور زرداری صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا، فون کر کے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ تو انوار کاکڑ صاحب کی سمری آ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ لیکن کسی نے چوں کی نہ چراں کی، اور اس پہ سائن کر دیے تھے۔ تو ایوان صدر میں ہونے والی تقریب بہت سارے سوالوں کے جواب دے کے چلی گئی ہے۔ اب جو اتنی بڑی تقریب ہوئی ہے، اور اتنے بڑے ڈپلومیٹس آئے ہیں، ملٹری لیڈرشپ موجود ہے، اور اتنا بھاری بھرکم فنکشن ہوا ہے، تو صدر مملکت موجود تھے ڈاکٹر عارف علوی صاحب، اور جیسے ہی تقریب ختم ہوئی، عینی شاہدین کے مطابق
جیسے ہی تقریب ختم ہوئی کیونکہ سارے جو ہیں لپکے وہ ملٹری لیڈرشپ کی طرف اور انوار کاکڑ صاحب کی طرف اور صدر مملکت کی طرف. تو ظاہر ہے یہ زمانہ ہی ایسا ہے، آنکھیں جو ہیں یوں پھیرتے ہیں، لمحہ بھی نہیں لگتا آنکھیں پھیری جاتی ہیں. ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں، واقعہ سنا دیتا ہوں، بلکہ مزے کا واقعہ. جب گیلانی صاحب کو، یوسف گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ رات گئے تک مشاورت ہوتی رہی، صبح 4 بجے تک، اور مشاورت کر کے مخدوم شہاب الدین کو اگلا وزیر اعظم مقرر کر دیا، نامزد کر دیا پیپلز پارٹی نے مخدوم شہاب الدین کو. اور اس اگلے دن آگے جی قومی اسمبلی میں ان کے کاغذات جمع ہونے تھے اور ان کو پی ایم کا پروٹوکول مل گیا، کیونکہ گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی کی تھی. ایوان صدر میں زرداری صاحب بیٹھے تھے، میجورٹی ان کے پاس موجود تھی اور انڈرسٹینڈنگ سے سب کچھ ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ہی پرائم منسٹر آئے گا. تو مخدوم شہاب صاحب کو کر دیا، فیڈرل منسٹر تھے، اور لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے یہ کیا کہ وہ اندر کاغذات، ان کو پی ایم کا پروٹوکول مل چکا ہے پرائم منسٹر کا، سٹاف ان کے ساتھ لگ گیا، وہ اندر داخل کروا رہے ہیں، اپنے کاغذات سبمٹ کروا رہے ہیں اسپیکر سیکریٹریٹ میں، اور باہر پہنچ گئی گرفتاری کے لیے چھاپا مار ٹیم پہنچ گئی نیب کی، ایفیڈرین کیس میں آئی تھنک اس میں پہنچ گئی. اور اس کے بعد ان کے گھر سرکاری جو منسٹرز ہیں انکلیو ہے وہاں پہنچ گئے گرفتار کرنے کے لیے، ایک ٹیم وہاں اور ایک پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. مخدوم شہاب الدین صاحب کو تو لینے کے دینے پڑ گئے اور پھر کنوے ہوا کہ جناب یہ نہیں چلے گا. تو وہ فوری انہوں نے کہا جی چوہا لنڈورا ہی بھلا، اور وہ نامینیشن واپس لی گئی. اور جیسے ہی نامینیشن واپس لی، وہ سارے کا سارا جو پروٹوکول پھر رہا تھا اور سارے کے سارے ایک خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ تھا، وہ کوئی تھا 200-250 آدمی، تو وہ سارے کا سارا یکدم انہوں نے یو ٹرن لیا اور ان کا رخ مشرق کی طرف، اور مخدوم شہاب صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں، وہ اکیلے پھر رہے تھے. وہ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی گرفتاری سے بچے وہ، اور پھر فوری طور پہ جناب اگلا نام آیا راجہ پرویز اشرف صاحب کا اور وہ پرائم منسٹر بنے. تو یہ ہے زمانہ بڑا ہی ہوتا ہے جی طوطا چشم. تو یہی کچھ ہوا سب کے ساتھ. تو ایوان صدر میں جناب شہباز شریف صاحب کے ظاہر ہے وہ آؤٹ گوئنگ تھے، وہ چلے گئے، نہ ان کے ساتھ 87 رکنی کابینہ تھی. جتنے بڑے بڑے نام دعوے دار کرنے والے تھے اور ان کا دفاع کرنے والے تھے انوار کاکڑ صاحب کا، کوئی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا، سارے کا سارا فیک تھا. لہذا انوار کاکڑ صاحب آگے اور انہوں نے اپنی جو ملاقاتیں، اس کے بعد گارڈ آف آنر شہباز شریف صاحب کو رخصت کیا گیا اور انوار کاکڑ صاحب کو ویلکم کیا گیا، گارڈ آف آنر دیا گیا اور انہوں نے ملاقاتیں بھی شروع کر دیں. اور انہوں نے پہلی ملاقات، پہلا ڈیلیگیشن بلوچستان سے آیا اور بلوچستان کے ڈیلیگیشن سے ایز پرائم منسٹر ملاقات کی. اور ان کا جو حلف ہے وہ بھی کوئی نگران وزیر اعظم والا نہیں تھا، بلکہ فل پرائم منسٹر والا حلف تھا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا. تو دوسری جانب عمران خان صاحب وہ اپنے جیل میں بیٹھے ہیں، اصل طاقت انہی کے پاس ہے. یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ انہی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہیں. رات یوم آزادی کی تقریبات اور آج سارا دن جو یوم آزادی کی تقریبات ہوئی، اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، پاکستان کے عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے جڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ کوئی بول رہا ہے، خاموش ہے، اظہار کر رہا ہے، نہیں کر رہا، سب کچھ ہو رہا ہے. اور چودھری پرویز الہی صاحب کا میں بتا چکا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب پہلی رہائی اور پہلی ہی گرفتاری، پہلے قیدی قرار پائے یوم آزادی 14 اگست والے دن. یعنی کہ 14 اگست کو بھی جتنے جو بھی ناقبت اندیش لوگ ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ کم از کم کوئی دن ہی دیکھ لیتا ہے بندہ. 14 اگست کو یہ ساری حرکت کرنے کی ضرورت تھی کہ ان کو پہلے چودھری پرویز الہی صاحب عدالتی حکم پہ رہا ہوتے ہیں، اور جیسے رہا ہوتے ہیں اگلی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، پنجاب پولیس آ جاتی ہے، نیب والے آ جاتے ہیں اور اگلی گرفتاری ڈال کے ان کو یہ چھٹی والے دن 14 اگست یوم آزادی والے دن ان کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ان کا ریمانڈ لیا جاتا ہے. اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لیں، اپنی پوری کر لیں، جتنی بھی ان کی ہے، جو جہاں تک یہ جا سکتے ہیں کریں انتقامی کاروائیاں. تو میں تو اپنی جگہ پہ قائم ہوں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.